दज्जाल का नुज़ूल कब और कहाँ होना है और एक्चुअली दज्जाल इस वक्त कहाँ है। तो दास्तान फ़लस्तीन के इस एपिसोड 3 में हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं कुरान और हदीस की रोशनी में बहुत सी मुनफरिद मालूमात लेकर। आज का ये एपिसोड इसलिए अहम है कि इसके अंदर हम कुरान और हदीस की रोशनी में मुदल्लल मालूमात दज्जाल और फ़लस्तीन की तारीख के बारे में हम रखेंगे। तो अगर आप तफसील के साथ तमाम मालूमात जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के आखिर तक हमारे साथ बने रहिएगा। और दोस्तों, हम आपको इस एपिसोड में ये भी बताने की कोशिश करेंगे कि इसकी अहमियत और दज्जाल के नुज़ूल से इसका क्या ताल्लुक़ है, दज्जाल का नुज़ूल कब और कहाँ होना है और एक्चुअली दज्जाल इस वक्त कहाँ है। तो दोस्तों, चलिए सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कुरान और हदीस की रोशनी में इस शहर यानी जेरूशलेम की हकीकत को और इसकी पवित्रता यानी इसकी पाकीज़गी को, और ये बरकतों वाला शहर आखिर कौन सा है जिसको बार बार जिक्र किया गया है। हम इसको कुरान और हदीस की रोशनी में समझते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपकी खिदमत में कुरान करीम के सूरह अराफ की 161 आयत का तर्जुमा रखता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, जिसका तर्जुमा यह है कि और याद करो जब उनसे कहा गया कि इस बस्ती में रहो और इसमें जो चाहो खाओ और पियो और कहो बख्श दे या रब, और आजिज़ी के साथ इसमें दाखिल हो, हम तुम्हारे गुनाह माफ़ कर देंगे और अच्छा अमल करने वालों को ज़्यादा अज्र देंगे। एक दूसरी जगह सूरह अंबिया आयत नंबर 81 में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं, जिसका मफ़हूम है कि हमने हवाओं को सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ताबे कर दिया था और वो उसके हुक्म के मुताबिक चला करती थी इस सरजमीन में जिसमें हमने बरकत रखी है और हम तमाम चीज़ों का इल्म रखते हैं। दोस्तों, याद रहे कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ही मस्जिद अक्सा की तामीर की थी। दोस्तों, फिर एक मरतबा अल्लाह तबारक व तआला इसी बस्ती यानी जेरूशलेम का जिक्र करते हैं। यहाँ नाम नहीं लिया जा रहा है, जेरूशलेम का, फ़लस्तीन का नाम नहीं लिया जा रहा है, लेकिन बस्ती बार बार उसका जिक्र हो रहा है। तो यहाँ फिर अल्लाह तबारक व तआला सूरह अंबिया में सूरह 95 और 96 में बताते हैं आयत नंबर में कि जिस बस्ती के लोगों को हमने हलाक कर दिया था उन पर हराम कर दिया कि वो वहाँ जा सकें हत्ता कि याजूज व माजूज खुल जाएं और वो तमाम बुलंदियों से उतरते नजर आएंगे। यानी याजूज व माजूज जब खोले जाएंगे या रिहा किए जाएंगे तो वो भी इसी बस्ती की तरफ दौड़ेंगे। दोस्तों, याद रहे कि अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम में मक्का को बका और मदीना को यसरब के नाम से इरशाद फरमाते हैं, लेकिन एक बस्ती है जो बहुत मुतबर्रिक है और उसकी बरकतों का बार बार जिक्र कुरान में हो रहा है। ये बस्ती आखिर कौन सी है? तो दोस्तों, ये वही बस्ती है जेरूशलेम जिसका जिक्र हम आपसे कर रहे हैं दास्तान फ़लस्तीन में। अब देखिए, यहाँ फिर एक मरतबा आप इस बस्ती का जिक्र सुनेंगे कुरान करीम में सूरह अंबिया की 71 नंबर आयत में, और हमने उसे और लूत को यानी इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम और उनके भतीजे लूत को इस ज़मीन पर निजात दी जिसमें हमने अहले आलम यानी पूरी दुनिया के लिए बरकतें रखी थी। इसके बाद अहादीस मुबारका की तरफ भी एक नज़र डालते हैं। तो यहाँ सही बुखारी के रेफरेंस में हम आपके सामने यह हदीस रखते हैं। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना कि जब कुरैश ने मेरी बात का यकीन न किया तो अल्लाह ने यरूशलेम को मेरी आंखों के सामने कर दिया और मैंने इसकी तफसील देखकर बयान की। यानी यहाँ पर यह बात वाज़ेह हो जाती है, यरूशलेम का बार बार जिक्र कुरान और हदीस की रोशनी में
اس کے متبرک ہونے کا پتہ دیتا ہے۔ دوستو، یہاں ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خطبے کا بھی ذکر کر دیتے ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دجال کا ذکر کیا تھا۔ چونکہ داستان فلسطین کے اندر یروشلم کے بعد ہم دجال کا ذکر اس سے کیسے منسلک کر سکتے ہیں یہ بھی بتانا چاہتے ہیں۔ دوستو، قرآن کریم میں بنی اسرائیل کا ذکر اکثر آپ اور ہم سنتے رہے ہیں۔ بنی اسرائیل قوم کے اوپر جتنے انبیاء علیہ السلام آئے، یعنی انہوں نے رب کا تعارف اس قوم سے کرایا، لیکن اس قوم نے نبیوں کی باتیں ماننے سے اکثر انکار کیا۔ لیکن اس کے باوجود ان کا یہ دعویٰ ہے، ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ پوری دنیا پر حکومت کرنے کا حق صرف ہم کو حاصل ہے، چونکہ ہم چوزن قوم ہیں، رب کی چنندہ قوم میں سے ہیں جس کو رب نے پسند کیا ہے، اور اس دھرتی پر جو رب نے بنائی ہے اس پر حکومت کرنے کا بھی صرف ہم ہی کو حق حاصل ہے۔ تو اس کے پس منظر میں ان کا یہ دعویٰ ہے کہ یعنی کرۃ الارض کے اوپر حکومت کرنے کا حق چونکہ ہمیں حاصل ہے، اس لیے ہمارے نبی آئیں گے جس کو دجال کے نام سے یا مسیحی دجال کے نام سے جانتے ہیں اور اس کا ذکر کرتے ہیں۔ وہ آئے گا اور وہ پوری دنیا کے اوپر قبضہ کرے گا جو ہمارا نبی ہوگا۔ تو دوستو، آئیے ہم اس دجال کے بارے میں بھی ذرا سمجھ لیتے ہیں کہ یہ کون ہے، کیا ہے، اور اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں آپ کو ایک حدیث کے ریفرنس میں بتاتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ نماز سے فارغ ہوئے اور منبر پر تشریف لائے اور صحابہ کو کہا تھوڑی دیر رکیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں آج کوئی خاص بات نہیں بتانے جا رہا، بلکہ میں تمہیں وہی بات بتانے کی تصدیق کر رہا ہوں جو تمہیں بتاتا رہا ہوں، یعنی دجال کے بارے میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے پاس تمیم بن داری آئے جب وہ اسلام قبول کرنے کے لیے میرے پاس بیعت لینے آئے تھے، یعنی وہ پہلے نصارہ یعنی کرسچن تھے۔ تمیم کہتے ہیں کہ وہ لخم اور جزم قبیلے کے 30 ساتھیوں کے ساتھ وہ ایک بحری سفر پہ تھے، سمندری سفر پہ تھے۔ اسی دوران سمندر میں طغیانی آئی اور ان کا جہاز اس طغیانی یعنی لہروں میں پھنسنے لگا، اور لگ بھگ 30 دن تک وہ اسی کشمکش میں اور جد و جہد میں اس جہاز کے اندر رواں دواں بھی رہے، اور آخرکار ان کا جہاز ایک ایسی ٹاپو پر جا کر رکا، ایک ایسے آئی لینڈ پر رکا جو بالکل نامعلوم اور ویران اور سنسان جگہ تھی۔ وہاں پہنچ کر انہوں نے دیکھا کہ اس ٹاپو پر ایک ایسی مخلوق ہے، ایک ایسا شخص ہے کا جسم بالوں سے ڈھکا ہوا ہے۔ اس کا آگا اور پیچھا کچھ پتہ نہیں چلتا تھا کہ اس کا چہرہ اور دم کس طرف ہے۔ تو اس سے انہوں نے پوچھا کہ لعنت ہو تجھ پر کہ تو آخر کون ہے؟ جو شیطان قسم کا دیکھ رہا تھا اس نے کہا کہ میں کسی کا جاسوس ہوں اور میرا آقا تمہاری خبر کا انتظار کر رہا ہے۔ انہوں نے پوچھا کہ تجھ پر اللہ کی لعنت ہو، تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا میرا نام جساسہ ہے۔ جساسہ نے اشارہ کر کے بتایا کہ اس محل کی طرف جاؤ اور تمہاری خبر کا انتظار میرا آقا کر رہا ہے۔ یہ لوگ اس شیطان صفت یا شیطان جیسا دیکھنے والے شخص سے پیچھا چھوڑا کر اس محل کی طرف گئے، تو وہاں جا کر انہوں نے دیکھا کہ ایک بہت ہیکل شخصیت ہے، بہت وسیع اور لمبی چوڑی شخص ہے جو زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے۔ اس کے ہاتھ گردن اور دونوں پیر اس کے ٹخنوں تک زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے۔ یتیم بن تاری کہتے ہیں کہ ہم اس کو دیکھ کر خوف میں آ گئے اور ہمیں ڈر لگا کہ شاید یہ بھی کوئی بڑا شیطان ہے، لیکن ہم نے اس سے پوچھا کہ اے شخص تجھ پر اللہ کی لعنت ہو، آخر تو کون ہے؟ اس نے کہا کہ میں اپنے بارے میں تمہیں بعد میں بتاؤں گا، لیکن تم مجھے کچھ خبریں دو، یعنی تم میرے سوالوں کے جواب دو۔ تمیم بن داری کہتے ہیں کہ ہم گھبرا گئے تھے، لیکن ہم اس کے سوالوں کو غور سے سننے لگے، اور ہاں اس پورے محل میں وہ شخص بالکل تنہا تھا۔ اب اس شخص نے جو زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا سوال پوچھا کہ بیسام کے نخلستان کے درختوں پر آپ یہ بتاؤ کہ پھل آتے ہیں کہ نہیں؟ تمیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہاں۔ اس نے کہا ان قریب وہ درخت اب پھل دینا بند کر دیں گے۔
اس نے دوسرا سوال پوچھا، شام کا جو چشمہ ہے تبریہ اس کا نام ہے، اب کیا وہاں پانی ہے اور کیا اس کے ذریعے سے لوگ وہاں کھیتی کرتے ہیں؟ تو پھر تمیم بن داری کہتے ہیں، میں نے کہا ہاں وہاں کھیتی ہوتی ہے۔ یہ جواب سن کر اس نے کہا، اس شخص نے کہا جو جکڑا ہوا تھا زنجیروں میں، کہ اب وہ بہت جلد دریا خشک ہو جائے گا جس کے ذریعے سے وہاں کھیتی باڑی کی جاتی ہے۔ پھر اس ہیکل شخص نے پوچھا کہ اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ مکے کے نبی کا کیا معاملہ ہے اور کیا حال ہے؟ تو تمیم بن داری کہتے ہیں، میں نے اس کو بتایا کہ وہ مکے سے اب مدینہ ہجرت کر گئے ہیں۔ اس نے پوچھا کیا عرب کے لوگوں نے ان کا ساتھ دیا؟ انہوں نے کہا ہاں۔ پھر اس نے کہا کہ عربیوں سے ان کی کوئی جنگ ہوئی؟ تمیم کہتے ہیں ہاں۔ پوچھتا ہے کہ اس کا نتیجہ کیا رہا؟ ہم نے کہا وہ غالب آ چکے ہیں۔ پھر اس زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیکل شخص نے کہا اگر واقعی ایسا ہے جو تم کہہ رہے ہو تو پھر اس نبی کی اطاعت ہی لوگوں کے لیے بہتر ہے۔ بس تمیم بن داری کے دماغ میں اسی وقت سے یہ بات آئی کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا جو ذکر ہم سن رہے ہیں اور ان کے جو واقعات ہم سن رہے ہیں یہی سچے نبی ہیں اور ہمیں ان کے ہاتھ پر بیعت لے لینی چاہیے۔ یہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کے لیے مدینے پہنچے تھے۔ ابھی تک وہ کرسچن تھے یعنی عیسائی تھے، اب وہ اسلام میں داخل ہونے کے لیے مدینہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے تھے۔ اب تمیم کہتے ہیں کہ ہم نے اس سے پوچھا، ہم ظاہر یہ 30 لوگ اور تھے ان کے ساتھ، یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس سے پوچھا کہ تجھ پر اللہ کی لعنت ہو، تو بھی تو اپنے بارے میں کچھ بتا۔ تو اس نے کہا کہ ہاں اب میں تمہیں اپنے بارے میں بتاتا ہوں، اور اس نے کہا کہ میں مسیحی دجال ہوں اور عنقریب مجھے میرے رب کی طرف سے بری کر دیا جائے گا، آزاد کر دیا جائے گا، اور میں صرف 40 دن میں پوری زمین کو فتح کر لوں گا، مگر مکہ اور مدینہ مجھ پر حرام کر دیے گئے ہیں، اور ان دونوں شہروں کے باہر فرشتے جو اس کی حفاظت میں تلواروں کے ساتھ موجود ہیں وہ مجھے قتل کر دیں گے، لہٰذا میں ان شہروں سے دور رہوں گا۔ نبی علیہ السلام نے اس پورے واقعے کو بتاتے ہوئے اس عصے کو 3 بار زمین پر آہستہ آہستہ مارا اور کہا کہ یہی وہ طیبہ یعنی مدینہ ہے جس کی برکتوں کا ذکر میں تم سے کرتا رہا ہوں۔ اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں دجال کے بارے میں بتایا نہ کرتا تھا۔ آج اس پورے بات کی تصدیق کے لیے تمیم بن داری کا یہ واقعہ مجھے سکون دیتا ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ میں تمہیں مکہ مدینے کی برکتوں اور دجال کے بارے میں بتایا نہ کرتا تھا، اور اسی طرح میں تمہیں جروشلم یعنی یروشلم کے بارے میں بھی بتاتا ہوں کہ یہ برکتوں والی ایک بستی ہے جو قبلہ اول کے نام سے مشہور ہے۔ پھر اس کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا خبردار، وہ دجال دریائے یمن یا دریائے شام میں نہیں بلکہ وہ مشرق کی طرف ہے، وہ مشرق کی طرف ہے، وہ مشرق کی طرف ہے۔ 3 بار اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کے اشارے سے بتایا۔ تو دوستو اس طرح یہ مسیحی دجال یا فتنہ دجال بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، اس کا بھی نزول اسی بستی یعنی فلسطین یا یروشلم میں ہوگا، اور اس کے بعد اسی بستی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی نزول ہوگا، اور فائنلی اس کو رب کے حکم سے وہ قتل کر دیں گے۔ تو دوستو داستان فلسطین کی اس آخری اور تیسری کڑی میں ہم نے آپ سے جو وعدہ کیا تھا اس کو پورا کرنے کی کوشش کی ہے۔ ہمیں امید ہے کہ آپ کو یہ پورا پروگرام پسند آیا ہوگا۔ پروگرام ہمارا اچھا لگا ہے تو آپ ہمیں کمنٹ میں ضرور لکھ بھیجیے گا تاکہ اس قسم کی سیریز ہم آپ کی خدمت میں
آگے بھی بناتے رہیں. اور آپ سے درخواست ہے کہ ہماری آئیڈیالوجی پسند آتی ہے تو آپ ٹائمز آف پیڈیا چینل کو سبسکرائب کرنے کی بھی مہربانی فرمائیں. جزاک اللہ. تھینک یو ویری مچ. شکریہ بہت بہت.